Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Karamat Ali, a tireless advocate for labor rights and peace, and the executive director of PILER, that is the Pakistan Institute of Labor Education and Research, passed away roughly 2 weeks ago. Today, we gather here to celebrate his life, legacy, activism, contributions to social justice, and unwavering commitment to peace and equality. Joining us are मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है अब्दुल कादिर साहब, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड एडवाइज़र फॉर फ्रेडरिक ईबर्ट स्टिफ्टुंग एंड लेबर राइट्स एडवोकेट. उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सरवर बारी साहब, अ प्रोमिनेंट राइट्स एक्टिविस्ट एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. बाईं जानिब है मेरे नासिर जैदी साहब, आप जानते हैं सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट एंड राइट्स एक्टिविस्ट. आज के सेशन की निज़ामत और मॉडरेशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं डॉक्टर एच नैयर, ऑथर, एजुकेशनिस्ट एंड राइट्स एक्टिविस्ट. मोर ओवर वी हैव मोर स्पीकर्स जो हमें कुछ ही देर में जूम पे ज्वाइन करेंगे. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. आप चूँकि करामत अली साहब की लेगेसी के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो आप लोगों की शमूलियत भी इस गुफ्तगू में बहुत ज़रूरी है. व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर comments and question and answer, please raise your hand first so that this microphone is given to you. फिर आप अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा. बस यही थी 2-3 गुजारिशात. Ladies and gentlemen, now it's time to celebrate Karamat Ali, a lifetime of labor and peace activism. Thank you very much. बहुत शुक्रिया नजर आफाक को भी नजर है नजर आफाक. करामत बहुत हरदिल अजीज़ शख्सियत रही. एक पैमाना उसका जो है वो ये है कि जितने रेफरेंसेस करामत अली के पिछले के इंतकाल के बाद अब हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, उतने मेरी याददाश्त में किसी और के लिए नहीं हुए. तो लोग उनको याद कर रहे हैं इस वजह से कि करामत की का दोस्तों का हल्का बहुत वसी था और उनके कामों का हल्का भी बहुत वसी था. कई काम उनके ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो एक किस्म के पायनियर बन गए कई कामों में और बहुत मेन उनके उन कामों के में रूह बन गए उनकी. तो करामत जो है वो मेरी मुलाकात करामत से कोई 70 की दहाई में हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी मीटिंग्स में. और उसके बाद फिर बाद में हम लोगों ने काफ़ी क्लोजली काम किया. जब पायलर बन गया उसके बाद ख़ास तौर पे करामत ने बुनियादी तौर पे काम तो बहुत जगहों पे, कुछ जगहों पे शायद इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया, लेकिन नॉट एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट. वो ट्रेड यूनियनिस्ट वो नहीं थे, लेकिन ट्रेड यूनियंस के लिए जो उन्होंने काम पायलट बना के किया वो मेरे ख्याल में बड़ा यूनिक किस्म का काम था कि एक ऐसा इदारा बना दिया जो लेबर को सिखा सके कि उनके राइट्स क्या हैं, उन राइट्स को हासिल कैसे करना है, और उसके बाद उसके अतराफ़ में जो और चीज़ें हैं लेबर की तारीख़ वगैरह. और साथ ही साथ पायलर को उन्होंने और दूसरे सियासी कामों के लिए इस्तेमाल किया. उसका भी गढ़ बनाया. पायलट जो है अमन की तहरीकों के वास्ते बहुत पेश रहा. ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और साउथ एशिया के अंदर जो अमन की तहरीकें थी उनके लिए वो पेश रहा. जो एक सबसे बड़ी तहरीक थी पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसके बनाने वालों में वो शामिल था. और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए बाद में. मुबशर हसन साहब और आयर रहमान साहब और इंडिया के बहुत से बड़े लोग, डॉक्टर इकबाल अहमद उसके अंदर शामिल थे शुरू दिन से. तो ये सब लोग जो थे इन्होंने मिल के उस काम को आगे बढ़ाया. करामत ने उस काम को बहुत आखिर तक उसके लिए काम करते रहे, सिवाय इसके कि ख़ुद PIPFPD जो है वो तकरीबन इनएक्टिव होकर रह गई. तो अभी जब करामत के इंतकाल के बाद इंडिया से इनिशिएट होता हुआ एक रेफरेंस ऑनलाइन भी हुआ. उस ऑनलाइन रेफरेंस के अंदर कुछ 100 के करीब लोगों ने शिरकत की, और उन 100 में शायद पाकिस्तानी शायद 15-20 ही होंगे, लेकिन 80-90 लोग जो थे वो इंडिया के ख़ुद ऐसे लोग के जो बड़े अच्छे राइटर्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट वगैरह,
وہ تمام لوگ شامل تھے. تو ان سب نے جو کرامت کو یاد کیا اس کے اندر یہ بات خاص طور پہ تھی کہ PIPFPD کے کام کو آگے بڑھانے میں اس کے علاوہ 3 ادارے اور ہیں جن کا وہ نام لیتے تھے. ایک تھا سفر، ساؤتھ ایشیا فورم فار ہیومن رائٹس، سفر کے نام سے. ان کے دوستوں میں تپن بوس ہوتے تھے. تپن بوس سفر بنانے میں آگے تھے. دوسرا ایک اور ادارہ تھا بعد میں بنا جس کا نام تھا سہر، ساؤتھ ایشین فار ہیومن رائٹس. تو وہ بھی اچھا ادارہ تھا. اور تیسرا انہوں کی کوشش تھی جو میرے خیال میں اس کے بہت بڑے اس کو پیش کرنے والے تھے کہ سارک جو بن گیا ہے بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن سارک سرکاروں کے درمیان خراب قسم کی کنٹینشن بن گیا ہے. لہٰذا سارک کے مقابلے میں ہمیں پیپلز سارک بنانا چاہیے. تو پیپلز سارک کے واسطے انہوں نے کئی میٹنگز کروائیں اور کیں، اور اس کا کچھ نتیجہ ایسا کوئی پرماننٹ قسم کا نہیں نکلا. سارک کو جس طریقے سے سرکاروں نے ختم کر دیا اس کی وجہ سے وہ پیپلز سارک موومنٹ بھی ختم ہو گئی. یہ ان کی تمام تحریکیں تھیں، امن کی جتنی تحریکیں تھیں ان کے اندر وہ شامل رہے. پاکستان میں امن کے واسطے کچھ ادارے انہوں نے ایسے بنائے جن کی اپنی جگہ پہ کافی اہمیت رہی کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جو بڑا کام کیا تھا وہ یہ کہ جو دنیا میں تحریکیں چلی تھیں سوشل فورم کی، ورلڈ سوشل فورم اور وغیرہ وغیرہ، ساؤتھ ایشین سوشل فورم، تو کراچی میں ایک بڑا سوشل فورم انہوں نے کیا تھا جو بڑا کامیاب رہا تھا. لوگوں نے اس کو بہت عرصے تک یاد کیا. تو اس طریقے سے ایک ایکٹیو آدمی، بہت ایکٹیو آدمی جو لوگوں کو متحرک رکھنے والا آدمی، وہ ہمارے اچھے دوست تھے. ہمارے ساتھ تمام تحریکوں میں ان جگہوں پہ جتنی کراچی میں رائٹس کی موومنٹس تھی ان میں خاص طور پہ جو ایک تحریک ان کے بہت قریب تھی وہ فشر فوک فورم تھا. فشر فوک فورم کو چلانے والے، شروع کرنے والے جو تھے اتفاقاً وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں، لیکن کرامت کا ایک بہت بڑا سہارا تھا وہ. پائلر اپنی جگہ پہ ایک ایسا ادارہ بن گیا جو جتنی بھی تحریکیں رائٹس کے واسطے ہوں یا امن کے واسطے ہوں ان سب کے واسطے ایک سورس آف اسٹرینتھ وہ سمجھا جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کرامت کا. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ جو کرامت کے بڑے اچھے دوست ہیں. ان میں ایک تو ڈاکٹر ضیاء میاں ہیں جو ہم سب کے بہت سے لوگوں کے دوست ہیں. ڈاکٹر ضیاء میاں یہاں پاکستان میں کئی سال رہنے کے بعد اب آج کل پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. وہ اس وقت آن لائن ہیں، موجود ہیں، اور وہ کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہوں گے. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں پہلے ان سے گفتگو کروا لوں کرامت کے بارے میں. اس کے بعد پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں جو ہانگ کانگ میں ہیں، جو کرامت کے ساتھ کالج کے دنوں سے ان کے ساتھ رہے، تحریکوں میں ساتھ رہے. بصیر نوید وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چاہیں گے کہ مختصراً 5-10 منٹ کے واسطے یہ دونوں حضرات اپنی گفتگو شروع کریں، تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں آپ سب کی طرف. تو اور ایک تیسرے صاحب جو ہیں بہت مشہور پاکستانی ایکٹیوسٹ محمد تحسین. وہ اتفاق ہے کہ وہ اس وقت پائڈ کی طرف سے جو ایک پیرل ریفرنس ہو رہا ہے پائڈ میں، وہاں پہ وہ مصروف ہیں. تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہاں آئیں گے. تو میں بصیر نوید کی جگہ پہلے میں ضیاء میاں کو لینا چاہوں گا، اگر آپ لا سکیں ضیاء میاں کو. کیا ہوا؟ ان سے بات کریں. ضیاء میاں تو نہیں آئے ابھی، ضیاء میاں نہیں آئے. میں چاہتا ہوں کہ ضیاء میاں آ جائیں. یہ ہیلو ضیاء. Oh, he's there. Yes, okay. Hello, Zia. I'm here. Yes, okay. So, here you are. So, do you have some things to say about Karamat Ali and your association with him in various ways? Thank you.
Yeah, it's strange to be talking about Karamat in the past tense. He was one of the most remarkable people that I've had the privilege of working with. And one of the things that always struck me about Karamat was, apart from his endless optimism and hopefulness, he was always thinking about the future. He was always trying to find new organizational paths to build a better future. So it was always about how to get from where we are to where we could go. He was never dogmatic in the sense that this is the only way, but a constantly experimental political actor, always trying new things. And I just wanted to say a few things that came to my mind based on things that I was also a little bit involved with, and others who are there, including Dr. Nair, Pervez Udboy, and others, were even more involved than I was with Karamat in these activities. But one of the things that I remember very vividly was actually 30 years ago in 1994, when a group of Indian scholars, activists, and intellectuals came to Pakistan and met with Pakistani scholars, activists, and intellectuals, and opened the path for what became known as citizens' diplomacy between India and Pakistan, to try and find a way forward that the governments were not able to find in terms of creating a narrative of peace and common understanding. And the focus there was on Kashmir and the risks of war. But one of the things that many people don't remember from that time was that at the same time as being involved in those peace activities directly between Pakistan and India, Karamat and Pilar were also trying to do the same thing with organized labor. Pilar had already started trying to find ways for Indian trade union delegates and Pakistani trade union delegates to meet together and work together. And actually in 1992, according to my vague memory of this, had actually arranged a meeting of trade union delegates from India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka to talk about what to do about multinational corporations and the possibility of South Asia-wide labor organizing. So the idea of crossing borders as part of the need for contemporary struggle for both organized labor and peace activists was part of how he thought about these things. But with the peace activism, as Dr. Nair mentioned in the introduction, Karamat was very, very important in the Pakistan-India People's Forum for Peace and Democracy, which unfortunately is not as active as it used to be, but it was an absolutely pioneering and very important demonstration of what was possible and what may be possible again in terms of people in the two countries taking responsibility for finding a path forward that their governments seek to close. And I think that within this transnational dialogue, Karamat was one of the handful of people that constantly thought about trans-border, transnational activism, because he wasn't a believer really in nationalism. And it was constantly a process of how to think about this as a regional dilemma, as a South Asian people's dilemma. As Dr. Nair mentioned, there was no end of Karamat's efforts at trying to find South Asian ways of thinking about this as alternatives to national ways or some undefined global way of thinking about this. And so I don't want to go on for too long, since I'm sure there are many other people who have many more interesting and useful things to say. But Karamat's constant commitment to peace and people is one of the things that I think marked him out. And not just the kind of people that you see in elite dialogues, but trying to bring ordinary people into this process. So I was very fortunate that I was able to do a book with the late Indian scholar and activist Smita Kothari about people's initiatives for peace between India and Pakistan. It's a book called Bridging Partition. And Karamat and Amrita Chachi had a wonderful chapter in this about the role of organized labor as part of this process of bridging partition.
and people taking initiatives for peace. But all the way through his career, up to the very end, Karamat did constantly believe in using every possible means, and where you couldn't find existing means, creating new structures to try and create space for people to meet, to work together, and to take the process forward. And I hope that in the conversation that follows here, people will look not just at the abstractions of political ideas, but actual concrete structures that Karamat helped to build and nurture, from Pilar to the Pakistan India People's Forum, to the Pakistan Peace Coalition, the South Asia Labour Forum, South Asians for Human Rights, and the other organizations that Dr. Nair mentioned, because it's only through organization that we can actually begin to create the possibility of political power that can make change. Ideas alone will not do that work, and Karamat was very, very important in trying to combine the power of ideas with political power. With that, I'll stop. Thank you, Zia. Thank you very much for these nice words of wisdom. آپ دوسرے اسپیکر جو ہیں ان کو بلائیے. یہ بصیر نوی صاحب جو ہیں یہ کرامت کے ساتھ بہت عرصہ گزارا کالج کی ڈیز سے, اور یہ اس وقت ہانگ کانگ میں ہیں. کیا میں گفتگو شروع کروں؟ جی جی, آپ ذرا ٹھہر جائے, تصویر آ جائے, اس کے بعد شروع کیجیے. ہاں, آپ تصویر آ گئی, اب آپ اپنی گفتگو شروع ہاں, تمام دوستوں کو ویلکم, اور بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ اسلام آباد میں یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں کرامت صاحب کے لحاظ سے. اور واقعی میں یہ یقین کرنا ذرا مشکل ہی لگتا ہے کہ کرامت نہیں رہے. اتنا ایکٹیو آدمی, بہت زیادہ ایکٹیویزم کا کے حامل رہے ہیں وہ. اور میری تو ان کی دوستی یہ سمجھیے کہ 68 سے ہے, اور جب وہ شاید کراچی میں جو ہے وہ 67 میں شاید آئے تھے, لیکن 68 سے ہماری ان کی دوستی ہے, اور اسی وقت سے ہمارے ساتھ ایکٹیویزم میں وہ شامل رہے. گو کہ ہمارے جو NSF کے لوگ تھے, یا اس وقت کے جو کمیونسٹ پارٹی چلایا کرتی تھی NSF وغیرہ کو, وہ اس سے خوش نہیں تھے. لیکن اس شخص کی وجہ سے ہم لوگوں کی جو ایوب خان کے خلاف تحریک تھی وہ بڑی کامیاب رہی, ان کی ایکٹیویزم کی وجہ سے. کرامت میں ایک بہت بڑی بے چینی تھی, جسے یعنی انتہائی متحرک قسم کا آدمی, اور ہر کام کرنے کی خواہش, اور یعنی فوری طور سے یہ بھی تھا کہ وہ نتائج برآمد ہوں. اس قسم کے ایکٹیویزم میں وہ بہت زیادہ حصہ لیتے تھے. طالب علمی کے بعد اس دوران جو الیکشن ہوئے 70 کے, اس میں چونکہ بہت ساری جماعتیں الیکشن لڑ رہی تھی, تو مولانا بھاشانی کے ساتھ بھی انہوں نے اس وقت کام کیا. اور کنیز فاطمہ صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھی ٹریڈ یونین کا, تو وہ کنیز فاطمہ کو ساتھ دیتے تھے, اور بھاشانی کی اس طریقے سے خدمت کرتے تھے کہ اگر بھاشانی الیکشن کیمپین سے تھک کر آ جائیں تو ان کے ہاتھ پیر بھی دبایا کرتے تھے, اور بہت کچھ ان سے سوالات, گفتگو, وہ سب جاری رہتی تھی. اس الیکشنز میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اور پھر ظاہری بات ہے جو کچھ بھی رہا بنگلہ دیش کے وقت کا, شروع میں تو جو ہماری پارٹی تھی اور NSF تھی, وہ بنگلہ دیش میں فوجی آپریشن کے حامی تھے. لیکن ہم لوگوں نے پھر کرامت کو بھی اکسایا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر کرامت علی بہت ووکل بن کے سامنے آئے, اور بنگلہ دیش کی اس تحریک میں جو پاکستان سے چلتی تھی یا لوگوں کے ساتھ, اس میں بہت متحرک تھے.
اسی وجہ سے بنگلہ دیش کی حکومت نے 40 پاکستانیوں کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا یا اس لسٹ میں نام شامل کیا. اس میں کرامت علی کا بھی نام تھا اور ہم لوگوں کے بھی نام تھے، بزنجو صاحب اور دوسرے. تو اس میں اس موومنٹ میں بھی کرامت علی کو وہ اس شرکت کی وجہ سے، ایکٹیویزم کی وجہ سے پاکستان میں رہتے ہوئے تو ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. لیکن ظاہری بات ہے وہ کچھ کنفیوژن ایسا رہا بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے کہ جا کے لے نہیں سکے وہاں پر ایوارڈ. یہ ان کا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ مزدور ٹریڈ یونین ان کا ایک طریقے سے بیک گراؤنڈ تھا. یہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، مقبول کی کمپنی میں. وہاں پہ انیس ہاشمی صاحب بھی تھے، مینیجر تھے یا کوئی ایڈمنسٹریشن میں، لیکن ان کی بھی ان کو صحبت ملی اور خاص اور پڑھنے کا بہت شوق تھا کرامت کو. کوئی بھی کتاب ہو، کچھ ہو، وہ رات کو سونے سے پہلے یا خالی بیٹھا ہوا ہو تو بھی وہ پڑھتا تھا. میں تو اکثر دیکھتا تھا کہ رات کو وہ، کیونکہ وہ کسی ایک جگہ اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، اکثر لوگوں کے گھروں پہ ہی وہ سو جاتے تھے اپنے ایکٹیویزم کے سے. تو ہمارے یہاں بھی ان کا گھر پہ سونا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایکٹیویزم میں تھے. اور پھر یہ ہوا کہ 72 میں مزدوروں کی ایک تحریک چلی. 7 جون تھا جس میں فیروز سلطان ٹیکسٹائل مل پر فائرنگ کی گئی. اس سے پہلے زیبتن ٹیکسٹائل مل پہ بھی فائرنگ کی گئی اور یہ بھٹو کا بالکل اوائل کا دور تھا. اس میں پھر چونکہ میں کسی اور جگہ کام کرنے لگا تھا، چھوٹا موٹا ٹی وی وغیرہ پہ کچھ لکھنے کا، کچھ آرگنائز کرنے کا، تو کرامت پھر آئے اور کہنے لگے کہ یار یہ تو مزدوروں پہ ایسے فائرنگ ہو رہی ہے، وہ چلیں اس میں. میں بھی چھوڑ کے چلا گیا اس کے ساتھ. اور وہاں پہ وہ جو تحریک تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ اس کو آرگنائز کرنا بہت مشکل کام تھا. ایک تو بہت ساری ہمارے پاس کی گروپس جو پروگریسوس کے جو کہلاتے تھے بائیں بازو کے لوگوں کے گروپس اور ٹریڈ یونینز کے، وہ بہت لڑا کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے پہ الزامات بھی دیا کرتے تھے کہ یہ پولیس کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ بھٹو کا ہے. اس تحریک کو چونکہ عثمان بلوچ چلا رہے تھے، وہ وہاں کی پہاڑیوں پہ پہنچ گئے تھے مزدور آبادیوں میں، تو کرامت فوراً اس کو جوائن کیا. اور اس سے پہلے کرامت کا یہ تھا کہ وہ کچھ ٹریڈ یونینز کے آفس میں جا کے بیٹھا کرتا تھا. لوگ اس پہ ذرا مشکوک بھی ہوتے تھے. بہرحال وہ تحریک میں وہ چلے گئے اور اس کو واقعی میں آرگنائز کیا، کیونکہ عثمان بلوچ کے اکیلے وہ بس کی بات نہیں تھی. ایک طرف پریشر مزدوروں کا کہ تحریک جاری رہے، دوسری طرف گورنمنٹ کا پریشر کہ مزدوروں کو، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے جب آٹے کے ڈبے خالی ہو جائے مزدوروں کے تو پھر وہ ظاہری بات ہے ہڑتال توڑ دیں گے. اور اس میں پھر کرامت نے بہت ایک طریقے سے وہ ساری میٹنگز کو آرگنائز کرتا رہا. وہ بھی اریسٹ نہیں ہوا اس میں، اور میں ویسے ہی اریسٹ ہو گیا تھا ذرا سا باہر نکلا تو یہ وہ کرتے رہے. اور اس تحریک کو بہت کامیابی سے اس طرح لے گئے کہ جو ہے وہ عثمان بلوچ کی بھی ڈھارس بندی رہی اور بہت بڑے لیڈر بن کے ابھرے. اور کرامت نے ظاہری بات ہے اس میں بہت پارٹیسپیٹ کیا، لیکن اس میں سیکنڈ لیڈرشپ مزدوروں کی نکالنے میں کرامت نے اس تحریک میں بہت کام کیا. اور یہ اسی کا ہی تھا کہ اس نے اس سیکنڈ لیڈرشپ وہاں نکالی جو پوری موومنٹ کو چلاتی رہی. اس طریقے سے پھر ٹریڈ یونین میں ہم لوگوں کا ہو گیا جانا آنا اور خاصہ کرتے رہے. اس کے بعد کرامت کو یہ بھی تھا کہ کچھ باہر جا کے پڑھا جائے، اور اس سلسلے میں وہ تعلیم حاصل کی جائے. وہ پھر لندن کبھی نیدرلینڈ اور بہت مفلسی میں بھی رہا وہ، لیکن وہاں سے پھر کوئی ڈگری لی نیدرلینڈ سے اور پھر
یہ پائلر بھی بنائی, پھر یہ امرتا سے شادی بھی ہوئی اور پائلر بنا کے آ گئے. یہ ایک اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کرامت علی کا, جو کسی نے سنجیدگی سے لیبر موومنٹ میں ایسا کوئی یعنی سالڈ کام کرنے کا نہیں کیا. گو کہ کرامت بیک گراؤنڈ میں رہتے تھے, لیکن اتنی شہرت نہیں مل پاتی کرامت کو, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ پائلر کا ایک کر کے ریسرچ سینٹر بنا کر مزدور کارکنوں کو اور جو ٹریڈ یونین کارکن تھے ان کو باقاعدہ اس سلسلے میں شعور دیا کہ کس طریقے سے ٹریڈ یونینز چلنی چاہیے اور مزدوروں کے اس میں کام کرنا چاہیے. خاص طور سے انفارمل سیکٹر کے جو لیبر تھے ان کو کرامت نے آرگنائز کیا, جو ہو جاتے ہیں گارمنٹ فیکٹری کے یا چمڑا فیکٹری کے یا دوسری اور چھوٹی چھوٹی یعنی گھروں کے اندر جو بن گئی تھی. کیونکہ ایک تو نور خان کی لیبر پالیسی تھی جو اچھی تھی, لیکن جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے لیبر پالیسی ایسی بنائی کہ اس میں اونرز کو یہ سہولت مل گئی کہ وہ لیبر اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت 20 سے زیادہ مزدور نہ رکھیں. تو انہوں نے 20 سے زیادہ مزدوروں پہ کچھ ٹیکسز لگتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑی فیکٹریوں کو چھوٹے چھوٹے گھروں میں کر کے اور 20 سے کم مزدور رکھے, اور پھر یہ ایک بڑا المیہ رہا. لیکن کرامت نے ان سب کو آرگنائز کیا, خاص طور سے گارمنٹ فیکٹریز اور گھریلو فیکٹریز میں جو خواتین کام کرتی تھیں ان کو, یا چوڑی فیکٹری کے ان کے اس میں بھی وہ یہ نہیں کہ ان فیکٹری میں خود چلا جائے, بلکہ وہاں اپنے لوگوں کے ذریعے کام کر کے ان کو آرگنائز کیا. یہی وجہ ہے کہ اور یہ انفارمل سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ اس موومنٹس میں رہے, ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا, ان کو بینیفٹس بھی ملے. فار ایگزامپل کہ جیسے میٹرنیٹی لیوز کے تھے, میڈیکل کے تھے, کچھ بچوں کے حساب سے تھے, یا ٹائمنگز آورز جو تھی خاص طور سے خواتین کے لیے, وہ ٹائمنگز اس نے کچھ کم کرائے, ورنہ وہ 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے کی جاب ہوتی تھی. تو اس کو پھر وہ ٹائم کم ہوئے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام انتہائی مشکل ہے, اور کبھی بھی کوئی انویسٹر جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے مزدور 8 گھنٹے کام کرے, یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. اس کے باوجود ٹرانسپورٹ کا مسئلہ رہا انفارمل سیکٹر کے لیے, جس حد تک حل ہونا تھا یا ان ایشوز کو اٹھانا تھا کرامت نے وہ اٹھائے. اور پھر ان کی رپورٹس, ان کا کام پائلر کا بانڈڈ لیبر پہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا کام. اور چونکہ میں بھی کبھی ان کے ساتھ ان کاموں میں شامل رہا, تو یہ بانڈڈ لیبر یا حالیوں کے جو کچھ ریلیشن شپ کے مسائل تھے وہاں چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کے, وہ بھی کیے. اور پھر خاص طور سے سندھ کے اندر انہوں نے سندھ کی جو اپنی قوم پرست تحریک تھی اس میں بھی کرامت کا بڑا حصہ رہا ہے, خاموشی سے لیکن حصہ ڈالتے رہے. وہ وہاں یہاں کسی قسم کی یعنی نفرت کا اظہار نہیں تھا. ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان برج کا, تو اس میں ایک کامیابی یہ رہی کہ سندھ بھر کے دانشور, چاہے اردو ہوں, سندھی ہوں, پنجابی ہوں, پختون ہوں, سب ایک جگہ بیٹھ کے منیمم پوائنٹس پہ اکٹھا کر گئے. جو الطاف حسین اور فوج کو بہت برا لگا تھا, اس کے بعد انہوں نے کراچی کو خون میں نہلایا کہ یہ کیسا پروسیس ہوا. وہ پروسیس اب چل رہا ہے, تو اب یہ ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے جو یہاں نفرت پھیلاتے ہیں. سندھ میں کوئی بھی قوم پرست لیڈر کرامت کو برا نہیں کہہ سکتا کہ وہ پنجابی ہے اور یہاں آ کے وہ اس سندھیوں کے کام کو خراب کر رہا ہے. کوئی بھی اس کو اس قسم کا الزام بالکل نہیں دے سکتا کہ اس نے جو ہے کسی قسم کی نفرت پھیلائی ہے, بلکہ وہاں کے سندھیوں کے رائٹس کی, بیسک رائٹس کے یہ فائٹ کرتا رہا, اور اپنی اس کی رپورٹس بھی رہی اس میں. پھر یہ کہ اس کے یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں بھی میں ان کے ساتھ شامل رہا. ہاں نوید, ہم ہم ہی اس پہ لوگ بات شروع کرتے میں ہیں, اس پہ ہم پیس پروسیس پہ بات کرتے ہیں ابھی, اور لوگ بھی شامل ہیں تو وہ لوگ بھی بات کریں گے.
تو ٹھیک ہے اس وقت ہم اور دوسروں سے ہم کی طرف ہم چلتے ہیں اور ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل تھینک یو ویری مچ. یہ بہت اچھا کیا کہ جو یہ مزدوروں میں جو کام تھا، لیبر میں جو کام تھا، اور مختلف قسم کے لیبر میں، آرگنائزڈ لیبر میں بھی اور انفارمل لیبر میں بھی، اس میں جو کام تھے ان کو تم نے ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کرامت کے کاموں کا دائرہ کتنا وسیع تھا. میں اب تحسین صاحب تو دیر سے آئیں گے ابھی، تو میں قادر صاحب آپ سے گزارش کروں. شکریہ نیر صاحب. مجھے جب دعوت ملی اس بات کی کہ میں اپنی بات کر سکوں کرامت کے بارے میں، علوم کے بارے میں، تو مجھے تھوڑا سا خلش تھی کہ اور کچھ خلفشار کا بھی ذہن شکار رہا. میری کوئی 4-5 سال پہلے تو ایک تصحیح میں کر لوں کہ میرا ایف ای ایس سے تعلق کوئی 4 سال پہلے تھا، اس وقت میرا نہیں ہے، شاید تعارف میں میرے بتایا گیا تھا. جی ہاں سوری. سو ان 4-5-6 سالوں میں، بلکہ کچھ سالوں سے جو ہے ہمارے اور درمیان میرے ساتھ دوری سی تھی جو کرامت میرے ساتھ رہی. اور اس میں آج جو ہے وہ مجھے جب پتہ چلا تو مجھے ان کی وفات کا اور اس ریفرنس کا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہاں پر سوری اب ٹھیک ہے اوکے. میں کوئی 30 سال سے میری پیشہ ورانہ کرامت کے ساتھ رفاقت رہی ہے، اور بنیادی موضوع جو ہے میرا ان کے ساتھ لیبر رائٹس کے حوالے سے میرا ان کے ساتھ کام تھا. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کرامت نے صرف لیبر کے معاملات جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے معاملات کی طرح ہینڈل نہیں کیے تھے. اس کے تمام کام میں ایک جاندار فلسفہ موجود ہو، جس حوالے سے میں اپنے آپ کو ان کا شاگرد سمجھتا ہوں، اور اپنا جتنا انہوں نے مجھے سکھایا. میں تقریباً 30 سال سے، جیسے میں نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ اور میرے ساتھ کام کیا. انہوں نے کئی وہ کام جو آپ نے گنوائے ہیں، چاہے وہ پیس کے حوالے سے ہوں، چاہے لیبر کے حوالے سے ہوں، ادارے کی طرف سے، جو ایف ای ایس کی طرف سے میں ان کے ساتھ شامل رہا. میری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ اس کوشش میں پائلر، کرامت اور پاکستانی اداروں کا نام ہی ہمیشہ رہے، اور کبھی بھی جو ہے وہ جو تعاون جو ہے شامل ہو، وہ جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ تعاون کی بس اس سے پیچھے ہی رہے. کام جو ہے وہ نظر آئے، جن لوگوں کے لیے کنٹریبیوشن ہے وہ لوگ آگے نظر آئے. کرامت کا کیا فلسفہ تھا؟ آئین کا آرٹیکل 17 ہے. آرٹیکل 17 میں ایک جو سمجھانے والی بات ہے کہ ٹریڈ یونین بنانے کی جو آزادی ہے وہ ہر شہری کو ہے. اس نے یہ ثابت کیا اپنے سارے کاموں میں کہ صرف ٹریڈ یونین بنانے کی آزادی صرف مزدوروں کے لیے نہیں ہے یہ حق، یا کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ہر شہری کو ٹریڈ یونین بنانے کی آزادی. دیٹ مینز کہ یہی وجہ سے چاہے وہ اس کا کام پیس کے حوالے سے ہو، چاہے اس کا کام ثقافتی تحریکوں کے حوالے سے ہو، چاہے کرامت کا فلسفہ جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے ہو، علمی تحریکوں کے ساتھ ہو، کرامت نے یہ کوشش کی کہ یہ جو لیبر تحریک ہے وہ ایک مونولیتھ نہ بن جائے، یا کوئی ایک رجحان کی تحریک نہ بن جائے، بلکہ بنیادی طور پہ ٹریڈ یونین نے اپنے فلسفے کو تمام دوسری جہتوں میں شو بھی کرانا ہے، اور تمام دوسری جہتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا لوہا بھی منوانا ہے، اور بعض اوقات لیڈ بھی کرنا ہے. کہ مثال کے طور پہ جیسے بتایا کہ ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایشیا لیبر فورم جو کرامت نے اسٹیبلش کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لیبر فار پیس، جو لوگ جنگ اور کنفلکٹ سے جو ہیں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ عام آدمی ہیں اور ورکنگ پیپل ہیں. تو کس طریقے سے
جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ اپنی پیس کے لیے پروموٹ کرنے کے لیے آگے آئے. تمام کاموں میں سمجھتا ہوں کہ جو کارنامہ ہے پاکستان جیسے کانٹیکس میں جہاں لیبر تحریک میں، اور وہ ہے کرامت کا علمی کارنامہ لیبر کے حوالے سے. آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ لیبر تحریک میں علمی کاوش جو ہے وہ اس کا فقدان ہے، یا اس طرح سے جو ہے کاوش نہیں ہوتی، یا اس جدوجہد میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ 90 کے عشرے میں جب گلوبلائزیشن یا اکنامک گلوبلائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ان کے نئے تجارتی معاہدوں کے حوالے سے جب بات ہوئی، تو ایک بڑا ڈیمانڈز آئی تمام رائٹس بیسڈ تنظیموں کی طرف سے کہ جو تمام عالمی تجارتی معاہدے ہیں ان میں سوشل کلاز جو ہیں شامل کی جائیں. وہ سوشل کلاز جو ہیں ایک مجموعہ ہے ان تمام ایشوز کا جو کہ جو لیبر اور ٹریڈ اور لیبر اکنامکس سے متعلق ہے. تو کس طریقے سے اچھا اس میں اس وقت آپ اگر جائیں تو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ اس وقت بڑا ہی کنفیوژن تھا تمام قسم کی لیبر تحریک میں، خاص طور پہ وہ لیبر تحریکیں جو ترقی پذیر ممالک میں تھیں ان میں بڑا ہی کنفیوژن تھا کہ یہ سوشل کلاز تو گلوبلائزیشن تو تھریٹ ہے ہی، لیکن سوشل کلاز کی ڈیمانڈ بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے آئی ہے، ان کی ٹریڈ یونین کی طرف سے آئی ہے، ان کی سیاسی لوگوں کی طرف سے آئی ہے. تو کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اور کرامت نے جو ہے پاکستان کی ٹریڈ یونینز بھی، ساؤتھ ایشیا کی ٹریڈ یونینز بھی، تمام کے تمام لوگ جو ہے بڑے شاکی تھے کہ سوشل کلاز جو ہیں تجارتی معاہدوں میں شامل نہ ہو، کم از کم اس سے اٹیچ نہ ہو، یا اس کا جو ہے وہ جو لازمی حصہ نہ بنے، اس سے آپ اس کو اس طرح سے اٹیچ کر دیں کہ وہ پریمبلز میں شامل ہوں، بٹ بنیادی معاہدے جو تجارتی معاہدے ہیں اس کی شقیں جو ہیں وہ امپلیمنٹنگ شقیں ہیں اس کے اندر شامل نہ ہوں. یہ پاکستان میں بھی تنظیموں نے جو ہے اس کی مزاحمت کی، پاکستان سے باہر تنظیموں نے بھی، خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک کی تمام تنظیمیں جو ہیں اس بارے میں شاکی تھی. لیکن کرامت صاحب نے لوگوں کو اپنے دلیل سے اور علم سے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور عمل کے ذریعے بھی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ بھائی یہ سوشل کلاس جو ہے اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی روح کو سمجھنے کے لیے آپ کو تجارتی معاہدوں کی کنسرنس کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے. تو لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ سوشل فورم کا انعقاد پاکستان میں ہوا، وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان میں. اور ورلڈ سوشل فورم کی اور جو تحریک، جو عالمی تحریک تھی، وہ اسی حوالے سے تھی کہ عالمی تجارتی، جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ ٹینا دیر از نو الٹرنیٹیو، دس از دی اونلی وے فار گلوبلائزیشن اکنامی، اس کا نعرہ تھا کہ ایک نئی دنیا ممکن ہے. اور اس ورلڈ سوشل فورم کو پاکستان میں لے کے آنا، پاکستان میں آرگنائز کرنا، پاکستان میں اس کو متعارف کرانا. اور آپ نے جن حضرات نے اس سے شرکت کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صرف لیبر کا موضوع نہیں تھا، وہ تمام سوسائٹی کے تمام حوالوں سے، چاہے ثقافت ہو، چاہے علمی کاوشیں ہوں، چاہے سیاست کا موضوع ہو، چاہے انوائرمنٹ کا موضوع ہو، وہ تمام لوگوں جو ہے حوالوں سے اس نے متاثر کیا. تو میری بات کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو کرامت فنڈامنٹلی اسٹارٹنگ فرام دا ویری فاؤنڈیشن آف لیبر رائٹس کہ کے ٹریڈ یونین یا انجمن بنانا، ٹریڈ یونین کی مزدوروں کی انجمن بنا، جس کو ہم ٹریڈ یونین کہتے ہیں، وہ ان مزدوروں کی تنظیم کہتے ہیں. نہیں جی، وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ ٹریڈ یونین بنائے، ٹریڈ یونین میں شامل ہو، اور یہ ہر شہری کو اس بات کی آزادی حاصل ہے. وہ یہ بات لوگوں تک باور کرانا جو ہے اس کی زندگی کی کاوش کا نتیجہ ہے اور کاوش کا ایک ریفلیکشن ہے. ایک اور بات جو میں ضرور ان کی میں نشاندہی ضرور کروں گا کہ کرامت نے بہت کوشش کی کہ پاکستان میں جو آرگنائزڈ لیبر ہے، ان کی جو تنظیمیں ہیں، ان میں اتحاد پیدا کیے جا سکے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن
شخصی اختلافات کی وجہ سے، علاقائی اختلافات کی وجہ سے، سیاسی اختلافات کی وجہ سے ٹریڈ یونینز جو ہیں اس کی لیبر تحریک کا جو ہم سمجھتے ہیں جو حال ہے وہ ہے ہمارے سامنے. لیکن ان تمام کے باوجود جو ہے انہوں نے کوششیں کی، اور میں ان کے ساتھ ایک طرح سے شامل رہا، اس بیک گراؤنڈ میں شامل رہا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی کہ پاکستان میں ٹریڈ یونین تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط بنائیں. اور یہ ان کی کوشش جو ہے کافی عرصے تک رہی، پچھلے 8-10 سال سے نہیں رہی. یہ ایک بات ہے، اس کے بارے میں کبھی اور بات کہوں گا. میں سیلیبریٹ کے بجائے میں کہوں گا کہ لرننگ فرام دا لیگیسی آف کرامت. اینڈ لرننگ یہ ہے کہ ٹریڈ یونینز اور لیبر رائٹس کی جو تحریکیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک خاص شعبے سے تعلق نہیں رہتی، کہ وہ ہمہ گیر شعبہ ہے، ایک ہمہ گیر موضوع ہے. جب سوشل کلاس کی جو بات عالمی طور پہ اٹھی، جس کا تمام تنظیموں نے مخالفت کی، اور ہم نے آج گلوبلائزیشن کے جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں. لیکن وہ چونکہ بات نہیں ہوئی تو پھر دوسرا عالمی کرائسس جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہے ماحول کا کرائسس، کلائمیٹ کرائسس، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو وہ تمام کرائسس جو ہیں جو کہ عالمی کرائسس ہیں، لیبر رائٹس کی تحریکوں کو ان سب سے اجاگر ہونا پڑے گا. لیبر رائٹس کی پاکستان میں خصوصاً ایک بہت بڑی خامی رہی کہ پاکستان میں لیبر رائٹس جو ہیں وہ خواتین کے رائٹ سے بالکل ہی آگاہ نہیں ہے، بالکل ہی ان کے حوالے سے ان کی توجہ نہیں رہی. کرامت کی ایک بہت عملی طور پہ کوشش رہی کہ کس طریقے سے ٹریڈ یونین تنظیمیں جو ہیں وہ خواتین کے حقوق، پرٹیکولرلی خواتین کے حقوق، بٹ آلسو پرٹیکولرلی ورکنگ خواتین کے حقوق جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح شامل ہوں. شکریہ. بہت شکریہ قادر صاحب. ابھی بس میرا خیال یہ ہے کہ اور یہاں پہ ہمارے دوست موجود ہیں کہ جو اپنی گفتگو کا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو اس سے پہلے باری صاحب آپ کرامت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی. کرامت صاحب کے بارے میں دوستوں نے جو بات کی ہے اس سے میں متفق ہوں. کچھ چیزیں جو میں جانتا ہوں کرامت کے حوالے سے یا اس کے ساتھ جو رہا ہے رشتہ وہ بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری پہلی ملاقات کرامت سے ہوئی تھی. جاوید صاحب بیٹھے ہیں اور پرویز طاہر نے انٹروڈیوس کیا تھا. تو پرویز طاہر بھی چلے گئے اور کرامت بھی چلے گئے. لیکن بہت ساری چیزیں جب سے معلوم ہوا کہ وہ رحلت فرما گئے ہیں تو بہت پوری ایک فلم ہے. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو کرامت ایک دفعہ آئے انگلینڈ تو انہوں نے کہا یار پلیجو رہائی کمیٹی بنائیں. تو ہم نے پلیجو رہائی کمیٹی بنائی، بہت کچھ کیا، اور آخرکار کرامت پلیجو صاحب کو لے کر لندن آئے. اور وہ جو ابھی بات کر رہے تھے دوست کے کرامت میں کبھی مجھے کبھی نہیں لگا کہ کرامت کے اندر کوئی سیکٹیرینزم ہے یا کسی جتنے بھی لوگ اس سے مخالفت بھی کریں، اس سے ڈس ایگری بھی کریں، وہ کرامت لگتا تھا کہ یہ صحیح ڈیموکریٹ ہے. مطلب وہ لوگوں کے ساتھ ایگری کرنا، ڈس ایگری کرنا، اس کے باوجود جو دوستی کی گہرائی تھی وہ کبھی کرامت کی عمل سے نہیں لگی. اسی طرح محبت اور پیار سب کے ساتھ. تو ابھی جو دوستوں نے کہا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کرامت نے جتنی بھی جد و جہدیں ہوئی ہیں ان میں بھرپور شرکت کی ہے. چاہے وہ ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف جد و جہد ہو، یا 1973 میں جو بھٹو صاحب کے زمانے میں لانڈی اور سائٹ کے ایریا میں جد و جہد ہوئی، اس میں ان کا ایکٹیویزم، اسٹوڈنٹ پالیٹکس. لیکن کرامت میں ایک اور کرامت تھی کہ کسی طرح قابو نہیں آنا چاہیے. جو اسٹیٹ ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو مجھے یاد آیا کہ وہ
किसी ने कहा था कि कार्ल मार्क्स और कायद आज़म में एक चीज़ मुश्तरक है कि दोनों अपनी सियासी ज़िंदगी में अरेस्ट नहीं हुए, तो ये क्रेडिट करामत को भी जाता है। तो मेरे ख्याल में ये लर्न करना चाहिए कि कैसे लेकिन आमतौर पर जो अभी उनके दोस्त हैं वो भी कह रहे थे नहीं कभी वो नहीं हुए, मैं हो गया था, लेकिन हुए होंगे। लेकिन फिर भी उनका कमाल है कि किस तरह उन्होंने जद्दोजहद भी की, भरपूर तरीके से की, शामिल भी हुए, लेकिन कोशिश की उन्होंने कि खामखा पकड़े न जाए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पकड़ा जाना कोई बुरी बात है, वो भी एक अहम चीज़ है। लेकिन मुझे करामत साहब का जो याद है कि जब एडवोकेसी डेवलपमेंट नेटवर्क हम लोगों ने बनाया, उस वक्त क्रिश्चियन स्टडी सेंटर, दी नेटवर्क, SDPI, पाइलर, औरत फाउंडेशन शिरकत का, तो करामत साहब का उसमें किरदार बहुत बुनियादी था। और मैं आज भी मिस करता हूँ कि वो जो जितना अर्सा वो ADN जो है एक्टिव रहा, तो एक टिपिकल NGOs वाला काम नहीं होता था। मतलब जो स्टेट पॉलिसीज़ होती थी उसके ऊपर बहुत एक वेल थॉट आउट पॉलिसी पोजीशन होती थी। जब NGOs के ख़िलाफ़ बिल आया तो सबसे पहले ADN ने पोजीशन ली। तो मुझे याद है शेर अफगर नियाज़ी साहब ने हमें सबको बुलाया, तो उन्होंने करामत से कहा कि आप तिलावत कीजिए। तो करामत ने कहा नहीं जी, आप माशाल्लाह आप ज़्यादा बेहतर जो है वो कुरान को समझते हैं, तो आप ख़ुद ही तिलावत कर लीजिए। तो उन्होंने जान छुड़ाई कि ये काम उनसे ना करवाया जाए। तो इसी तरह अगर आप देखें कि करामत चार्ल्स अमजद अली उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। वो 2-3 साल से जब भी हर साल आते हैं तो वो हमेशा कहते थे यार मुझे बहुत फ़िक्र है करामत का। और फ़िक्र उनको यही था कि करामत ने जो इतने सारे काम किए हुए हैं और पाइलर के साथ जो पाइलर का काम है उसको आगे बढ़ाने की जो शदीद ज़रूरत है, तो करामत की सेहत जो है वो सही नहीं है कि वो उसको आगे उसी शद्दोमत के साथ कर सके। तो उसको फ़िक्र था कि कोई तरीक़ाकार निकाला जाए कि करामत के साथ जो दोस्त हैं वो मिलजुल कर उस काम को आगे बढ़ाएं। तो मुख्तसरन ये है कि मैं समझता हूँ कि करामत एक बड़ा हम जहद किस्म की शख्सियत के मालिक थे, और वो समझते थे कि पूरी सोसाइटी को जब तक हम मोबिलाइज़ नहीं करेंगे हर किस्म के शोबे, सिर्फ मज़दूरों की तहरीक से बात आगे नहीं बनने वाली, चाहे वो सियासत हो, समाजी तहरीकें हो, लेबर मूवमेंट हो, पीस की मूवमेंट है, जब तक इन सब को किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते तो तब तक बात आगे नहीं बनेगी। तो मैं समझता हूँ उनकी लेगेसी यही है मेरी नज़र में कि किस तरह हम जो नहीं मिलते पाकिस्तान में जो इस वक्त बड़ा इन्हतात है या एक फुकदान है, वो बुनियादी तौर पर मेरी नज़र में जो करामत से भी बात हुई वो यही है कि कोई हमारा कौमी सतह पर या साउथ एशिया की सतह पर कोई अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले मौजूद थी। तो करामत की लेगेसी को या उसको हम जब याद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जो उनकी जद्दोजहद है उसमें जो यूनिवर्सलिटी है, जो उनकी मोहब्बत हर किस्म के नेशनैलिटी के साथ, हर किस्म की ऑप्रेस्ड क्लास के साथ और एथनिसिटी के साथ जो है, वो मेरा ख्याल सबसे बड़ी उनकी लेगेसी ये है कि किस तरह हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से मिलकर कुछ जद्दोजहद करके निज़ाम को चेंज कर सके। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ये बात तो है कि करामत जो है वो एक सुलहजू आदमी, जिसको मैंने कभी किसी से लड़ते हुए नहीं देखा, हमेशा बात को धीमा रखते हुए और सुलह सफ़ाई से तमाम कामों को करने वाले। और इसी वजह से ग़ालिबन ये बात भी है कि वो ज़माना भी 70s का, मिड 70s का, कि जब फ्रेगमेंटेशन लेफ़्ट की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी, उस फ्रेगमेंटेशन में उन्होंने सारी कोशिश, करामत ने ख़ासी कोशिश की थी, कई दोस्तों ने कोशिश की थी जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने सोचा था कि ये फ्रेगमेंटेशन को कम करके कम से कम कुछ इकट्ठे होकर काम करें।
تو اس میں کرامت واز ویری ایگر اور بہت کینلی اس نے اس چیز کو فالو کیا تھا کہ یہ ہو. اور میں نے دیکھتا تھا اس زمانے میں کہ جب کبھی کچھ لوگ اپنے آئیڈیاز آئیڈیالوجیز کی وجہ سے رک جایا کرتے تھے تو اس کو وہ ایک اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ بھول جائیں کہ آپ کی وہ آئیڈیالوجی آپ کو روک رہی ہے, یہاں کام جو ہے یہ کام تو ہم مکمل کر لیں. تو تھینک یو ویری مچ. اور اب دیکھیے کرامت صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ آبویس ہمیں نظر آتی ہیں. پیس موومنٹ میں ان کا رول تھا, ٹریڈ یونین کو ایک نئی جہت دینے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کچھ آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ کیے تھے. ساتھ ہی پیس موومنٹ میں بھی لیڈنگ رول جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کرامت صاحب کی کہ انہوں نے وہ مارکسسٹ تھے اور چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک آرگنائز پولیٹیکل اینٹی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ پولیٹیکل اینٹی جو ہے وہ ہی لیڈ کر سکتی ہے سوشل چینج کے لیے. جب تک وہ پولیٹیکل اینٹی جو ہے وہ نہیں آرگنائز ہوگی اس وقت تک پاکستان میں کسی قسم کی سوشل چینج جو ہے وہ نہیں آ سکتی. اس کے لیے کرامت نے بہت کام کیا, سائلنس کام, کہ مجھے یاد ہے کہ 70s میں بائیں بازو کی جو تحریک تھی اور جو ان کے ماس فرنٹس تھے وہ خاصے ایکٹیو تھے. ٹریڈ یونین میں لیڈنگ رول تھا, کسانوں کی تحریکوں میں لیڈنگ رول تھا ان کا, ماس آرگنائزیشنز کا. تو ان تمام آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات جو ہے وہ کیے جائے. تمام پاکستان کے اندر بکھری ہوئی جو تحریکیں تھیں بائیں بازو کی, مارکسسٹ آرگنائزیشنز تھی, کرامت چاہتے تھے کہ ان آرگنائزیشنز کو منیمم پروگرام کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے. اس کے لیے آرگومنٹ, ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کا پروسیس جو ہے وہ کرامت اور کرامت جیسے دوسرے دوستوں نے مل کے کوشش کی کہ پورے پاکستان کے اندر اس طرح کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ کی جائے. اور کرامت نے اس میں بہت لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کیا اس زمانے میں تحریکوں کو ایک منیمم پروگرام کے اوپر اکٹھا کرنے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرامت کی اگر کوئی لیگیسی ہے, اور کرامت نے جس ایکٹیویزم کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ استحصال کرنے والی قوتوں کے خلاف ٹریڈ یونین کو منظم اور متحد کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی, ان ایفرٹس کے لیے جو ہے وہ وہی ایک لیگیسی ہے جو کوئی چینج جو ہے وہ لا سکتی ہے سوسائٹی کے اندر. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس لیگیسی کے حصول کے لیے جو ہے وہ براڈر فرنٹ جو ہے, براڈر آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں. میں
باری صاحب بات کر رہے تھے، مجھے کرامت صاحب کی جو ایکٹیویزم ہے اس میں جو پہلا انٹریکشن میرا ہوا کرامت صاحب کے ساتھ وہ حوالات میں ہوا کہ کرامت جو ہے وہ ہر جگہ جہاں بھی اسٹیٹ کے جبر کے خلاف آواز اٹھتی تھی، کرامت جو ہے ان سالیڈیریٹی جو ہے وہ وہاں موجود ہوتے تھے. تو جب 72 میں ملتان میں لیبر کے اوپر آنسلاٹ ہوا، فرٹیلائزر فیکٹری کی اسٹرائک کے بعد، تو مزدوروں کو قید کیا. کراچی سے لیبر آرگنائزنگ کمیٹی کا ڈیلیگیشن آیا ملتان ان سالیڈیریٹی، اور کرامت جو ہے وہ گرفتار ہوئے. ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، ہم بھی گرفتار ہوئے، تو ہم ایک ہی حوالات میں جو ہے وہ موجود تھے، اور کرامت جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہاں شریک رہے. تو دوسری بات جو ہے کہ کرامت جو ہے وہ سوشل سائنٹسٹ تھا، وہ فلاسفر تھا. اس نے ایک کنسیپٹ دیا کہ ٹریڈ یونین جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی یونٹس آرگنائز کرنے کی بجائے، چھوٹے یونٹس بنانے کی بجائے انڈسٹری بیسڈ یونٹ جو ہے وہ بنائیں، اور براڈر اگر ٹریڈ یونین جو ہے وہ بنے گی انڈسٹری بیس، وہ زیادہ کوآرڈینیٹڈ ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سکسیس کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. دوسرا جو سب سے بڑا ان کی ریزیلینس تھی، ان کی جو ہوپ تھی، ان کا جو ایک ہوپ کا سٹائل تھا، وہ میں نے دیکھا. اپریل میں میری ملاقات ہوئی، اسی اپریل میں کراچی میں تھا. تو کرامت صاحب جو ہے وہ گر گئے تھے اور ان کی پسلیے جو ہے وہ 3-4 فریکچر ہو گئی تھی. تو وہ گھر پہ تھے. ہم فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد ان سے ملنے کے لیے گئے، وہ فوراً ایکٹیو ہو گئے. تحسین میں اور کرامت صاحب اور وارث رضا، ہم چاروں وہاں رات کو 2 بجے تک بیٹھے رہے. اور کرامت صاحب کے بارے میں یہ کراچی میں تھا کہ ان کی میموری لاس ہو گئی ہے. تو وہاں جب ہم پہنچے تو کرامت صاحب اسی ایکٹیویزم کے ساتھ انہوں نے پورا اپنا پلان جو ہے ہوپ کا وہ دیا کہ زیدی ہم سب کو مل کے جو ہے وہ ایک براڈر فرنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور جب تک وہ براڈر فرنٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا اس وقت تک ہم کسی قسم کی چینج میں کوئی رول جو ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے پورا پلان جو ہے وہ انہوں نے چاک آؤٹ کیا، اور ہم سے طے کیا کہ ہم دسمبر میں کراچی میں تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے. پوری لسٹ بنائی انہوں نے، اور اتنی شارپ میموری کے ساتھ. میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ آپ کی میموری لاس ہے؟ آپ تو ہوپ کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ لوگ آ گئے، ہم نے بیٹھ کے پروگرام بنا لیا، اب ہمیں پتہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت ہم نے آگے چلنا ہے، تو اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور زیدی بس تم جو ہے نا پھر آنا اور میرے ساتھ جو ہے نا کافی وقت گزارنا. وہ ہم نہ گزار سکے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا جو ہوپ کا ایک کنسیپٹ تھا ہمیشہ سے، کسی قسم کے مشکل ترین حالات بھی ہوں، اسٹیٹ کی کا مشکل ترین سپریشن بھی ہو، کرامت نے ہمیشہ ہوپ کی بات کی. اور اس میں جو ہے وہ ہمیشہ میسج بھی ہوتا تھا،
اور یہ ہم سب کے لیے جو ہم سب ایکٹیوسٹ ہیں, ہم سب جو چینج لانا چاہتے ہیں, ہم سب جو ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہیں, ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف پریس کی بات کرتے ہیں, آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم سب کو کرامت کی ہوپ کے ساتھ جو ہے وہ اس ریزیلینس کو جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور ایک جو براڈر فرنٹ کا ان کا ایک کنسیپٹ تھا, اس کنسیپٹ کے لیے جو ہے تمام انٹلیکچوئلس کو, ایکڈیمکس کو, جو پرو پیپلز ہیں, ان سب کو مل کے جو ہے سوسائٹی کے دیگر طبقات کے ساتھ مل کے جو ہے اس ہوپ کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑا جو ٹریبیوٹ ہم دے سکتے ہیں کرامت کو, وہ یہی ہے کہ کرامت کی لیگیسی کو جو ہے, کرامت کی لیگیسی کے علم کو جو ہے وہ ہم بلند رکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ ناصر. میں آگے آپ لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے میں تھوڑا سا کرامت کی قصہ کسی نے لکھ کے بھیجا مجھے, کسی نے کیا, بصیر نوید صاحب جو یہاں بیٹھے تھے جن سے اپنی باتیں سنی, انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا. وہ دونوں لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کرامت نے بڑے طویل کچھ عرصے تک صادقین کی شاگردی کی, اور صادقین کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کافی, اور صادقین جب بناتے تھے تو تصویروں میں رنگ وغیرہ بھرا کرتے تھے وہ. لیکن جو اصل داستان ہے وہ یہ ہے کہ کرامت کی پہلی شادی اس کی کلاس فیلو اصغری کے ساتھ ہوئی, جن سے کرامت کی 2 بیٹیاں ہیں. یہ روایتی عشقیہ داستان کی طرح ہے کہ لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہوتے تھے, لڑکی پر پابندیاں لگاتی جاتی تھیں, ہم جیسے لڑکوں وغیرہ وغیرہ. کرامت علی اصغری کی سماج سے بغاوت بہت بڑھ گئی, تو پھر ہم لوگوں نے ان کی خفیہ شادی کرانے کا فیصلہ کیا. اور اس ضمن میں صادقین صاحب, فیض احمد فیض صاحب, آرٹ کے مشہور علی امام صاحب, اور سرور بارہ بنکوی صاحب, اور کچھ اور لوگوں سے مشورہ کر کے نارتھ ناظم آباد, جو اس وقت نیا بن رہا تھا, کہ ایک بنگلے میں جو اصغری کی سہیلی کا تھا, شادی کا فیصلہ کیا. صادقین صاحب نے پوسٹ کارڈ پر اپنی خوبصورت خطاطی سے شادی کا دعوت نامہ لکھا, جسے پھر میں نے چھپایا. تاج حیدر صاحب کی ایک چھوٹی سی آسٹن کار تھی جس کی چابی تاج بھائی کے پاس ہوتی تھی, لیکن چلاتے ہم تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹکے کے سکے سے اسٹارٹ ہو جاتی تھی. وہ شادی کے دنوں میں بڑی کام آئی. فیض احمد فیض صاحب نکاح پڑھانے پہ تیار ہو گئے. عالیہ امام صاحبہ جو فیض صاحب کے گھر کے سامنے رہتی تھیں, شادی والی جگہ پر آنے کے لیے تیار ہو گئے. یوں خفیہ شادی پھر ہو گئی. تو فیض صاحب نے نکاح پڑھایا اور وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیں ذرا کہ یہ اس ماحول کے اندر یہ ایک ایسی چیز بھی تھی. خیر, شادی یہ پہلی شادی تھی. اچھا راشدہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ایک مائک دیجیے گا ذرا ادھر. جی بہت بہت شکریہ میر صاحب. کرامت کی باتیں یاد کرنے سے میرا بھی تعلق آئی تھنک 31 سال کرامت کے ساتھ رہا. آئی تھنک جو یہاں باتیں ہوئی ہیں اس میں میں نے جو کرامت سے بہت کچھ سیکھا کہ ہمیشہ وڈ اسٹینڈ اگینسٹ انجسٹس, چاہے وہ انجسٹس لیبر کے ساتھ ہے, سول سوسائٹی کی کوئی بات ہے, یا کسی کے ساتھ انجسٹس ہو. آئی تھنک کرامت واز دا فرسٹ ٹو وائس اگینسٹ دیٹ. مگر اس کے ساتھ ایک وی بین ویری فارچونیٹ ٹو بی فرینڈز وتھ ہم. تو ایک اور اس کی جو سائڈ تھی, واز اے ایکسٹریملی وٹی پرسن.
اینڈ ہی واز اے گریٹ فن ٹو بی وتھ. تو ان کے ساتھ گھنٹوں اگر آپ بیٹھے تو ان کی جو باتیں تھیں اور ایک جو مزہ کا ایلیمنٹ تھا ہمیشہ, جو بہت ساری چیزوں کی انٹرسٹ جو کرامت میں تھی, تو کبھی ان کے ساتھ بوریت نہیں ہوتی تھی. میرا بس لاسٹ میں کرامت کو پچھلے ہفتے جسٹ اے ویک بیفور ہی پاسڈ اوے ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی. واز ویری ویری سک ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں کراچی میں تھی اور آئی وینٹ ٹو سی ہم. تو اس وقت بہت مجھے عجیب لگا کہ جو ایکٹیویزم ہم ہمیشہ کرامت سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ٹو سی ہم ان دا ہاسپٹل واز اے بٹ ڈیفیکلٹ. بٹ آئی تھنک کہ لیگیسی کی بات بہت امپورٹنٹ ہے, ٹو بی آلویز دیر فار پیپل جو کسی بھی حوالے سے انجسٹس کا شکار ہے, to bring people together and to bring people of extreme diversity together. I think وہ ایک کرامت کا بڑا زبردست کمال تھا کہ بہت ہی مختلف قسم کے لوگوں کو بھی وہ کیسے اکٹھا کرتے تھے. I think اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے, اور the best way to celebrate him would be to continue bringing people together, remaining in touch, and always looking for solutions even when in the darkest of times. Sorry, Assalamu alaikum. I don't know what to say. مجھے وہ ایک ہی خیال آتا ہے. President of a small university in the US said that by the time you people leave, he was giving his commencement speech, if you have humanity, humility and humor, we will have done our task. تو میرا خیال ہے کہ کرامت کو اگر میں ڈسکرائب کرنا چاہوں تو وہ ہیومینٹی, ہیوملٹی. دوسرا یہ ہے کہ میں تو آئی ایم آلویز لوکنگ ایٹ مائی اون سیلف کہ جی ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ, واٹ از مائی پوزیشن. تو میرا خیال ہے ایک ریالٹی چیکس ہمیں کرنے چاہیے. Despite all his efforts and despite all the efforts of all sorts of people, including myself, who pretended to say کہ جی ہمیں بہت کچھ پتہ ہے, what should happen and what should not happen, it had almost no impact. Now that's the reality. ایک issue یہ ہے. So there is a fundamental failure which has gone on. And I, as an academic and who thinks that I think, I see it as my failure also for not being able to connect in ways which made a difference. دوسرا یہ ہے کہ we are a passing generation. کرامت has passed, we will pass. بہت سارے ہمارے اور اچھے دوست چلے گئے. And in this room, there are not too many younger people. So it's sort of the converted speaking to the converted. And now that's a problem. میں تو کوئی politician نہیں ہوں, لیکن I think that's a problem which also I feel partly in a sense responsible for. تو میرا ایشو یہ نہیں ہے. میرا بیس ایشو یہ ہے, I felt a lot of love for Karamat, which I do for all other friends I have. And the biggest thing which I felt he had was that he loved people. مطلب بنیادی طور پہ یہ probably it sounds very air-headed to a physicist, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا جو تعلق تھا it was fundamentally based on love. And اس کا تعلق جو لیبر کے ساتھ تھا, and everything stemmed from this sort of a love. تو وہ تو چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. Now I think he wrote a book which he sent me, which to be honest I never read, اس لیے کہ Urdu is not my strong language. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, I'm rambling a bit here because I have no idea کہ میں نے کیا کچھ کہنا
लेकिन in terms of legacy, which I think is the critical issue, there are certain principles which I think he symbolized. And जैसे नासिर ये आपके साथ I'm sorry I'm very bad with names. हाँ नासिर ज़ैदी साहब ने कहा कि लोगों को इकट्ठा करना, you know, and being able to. So I don't know how that will happen. And one other thing, change is not going to wait for us. देखें ये भूल जाएं कि हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तब्दीली जो है हमारा इंतज़ार कर रही है, तब्दीली एक्चुअली हो रही है, and whether we like it or not, and we may think it's not great तब्दीली or, but that is the challenge कि okay जो तब्दीली हो रही है मैं उसके साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ किया गया, and defining our positions is a big problem. I mean हम अपनी सेल्फ से, मैं तो कम अज़ कम अपनी सेल्फ से मेरे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, because my perceptions, my understanding constrain me. So I think we need to start really. I'm thinking a little sort of on a Thank you. intellectual, on a sophistic sort of a side. कि अपने आप से सेल्फ से निकलने का प्रोसेस जो है, लेकिन as an intellectual I really see Karamat did a lot, and he was a bridge between the intellectual and the activist. एक बहुत काम उन्होंने किया कि मेरे जैसे आप नहीं, he involved everyone in Pilar. मतलब मैं उसे कहता भी था कि यार मैं क्या समझता हूँ लेबर यूनियंस का क्या है, वो कहता है नहीं we want you to talk about whatever. तो वो जो ब्रिजिंग का काम था वो बहुत अहम था, वो काम चलना चाहिए, इंक्लूजन का काम चलना चाहिए. Anyway, sorry. Thank you very much. Samina, do you have something? Samina अस्सलाम वालेकुम. मेरी बड़ी पर्सनल सी चीज़ें हैं, सो आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की. सो मैं पहली दफ़ा जब उनको मिली करामत को, उमर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आस्ता आस्ता इंटरेस्ट उमर का था, तो वो मिलने लगे और फिर करामत हमारे घर लाहौर आए. तो मुझे इधर उधर से लोग कहते थे ये उमर मतलब इस तरफ ना जाए, इस तरफ उसका इंटरेस्ट ना हो. तो मैंने फिर करामत से पूछा कि क्यों आप उमर को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो करामत ने कहा कि तस्दीक कर लीजिए ज़रा. हाँ जी, सॉरी. करामत ने कहा कि अगर उमर के जैसे लोग जो हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, मतलब फादर टू सॉर्ट ऑफ सपोर्ट हिम, अगर वो नहीं इस तरह की चीज़ों में आएंगे तो फिर कैसे चीज़ें कैसे बदलेंगी. सो वो मुझे sort of I understood that and I said हाँ ठीक कह रहे हैं. तो so उसके बाद उमर वॉज यूनिवर्सिटी में से भी निकाल दिया गया था इसी पे कि लेबर के उसमें हिस्सा ले रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन में या सपोर्ट कर रहे थे इस तरह. तो यूनिवर्सिटी पे उनको निकाल दिया गया था. तो खैर उसके बाद ये था कि करामत बहुत मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प करते रहे. जब मैं क्या कहते हैं उमर का भी, उनने जब उमर को ये प्रेशर था बहुत कि टू जॉइन क्या कि पायलट, तो खैर आप लोगों को पता है उमर के साथ उमर भी साथ ही उनका बनाया था. तो मुशर्रफ की गवर्नमेंट को, तो करामत ने कहा कि बिल्कुल नहीं जॉइन करो. आसमा जहांगीर से पूछा, उसने कहा बिल्कुल नहीं जॉइन करो. उमर के फादर ने कहा बिल्कुल नहीं जॉइन करना. बट उनकी बहुत ज़्यादा प्रेशर था उमर के ऊपर कि थ्रू यही जो कोई कर्नल, कोई मेजर, कोई ये वो बहुत उनके पीछे पड़े हुए थे कि नहीं जॉइन करना है, मतलब करवाना है आपको ना ज़रूर. सो उमर ने फिर आई थिंक वेट द थिंग्स और फिर कर लिया, जॉइन कर लिया कि पॉजिटिव क्या उसमें हो सकता है उसमें कुछ. तो खैर फिर जब उमर को यही जो प्रेशर डालने वाले थे ISI वाले, उन्होंने फिर मार दिया उसको. तो उसके बाद मैं संगी में काम कर रही थी और करामत बोर्ड पे भी थे संगी के, जुल्फ़िकार चेयरपर्सन थे उस टाइम पर. सो और मैं मिड लेवल स्टाफ में थी. सो मुझे कोई 3 साल बाद उमर के जाने के
انہیں کہا کہ آپ ہیڈ کریں اس کو سنگی کو. سو اینڈ اس کے کوئی مہینے بعد وہ زلزلہ آ گیا, تو اس میں بہت زیادہ سپورٹ سارے ہمارے بورڈ ذوالفقار کرامت وغیرہ بہت سپورٹ مجھے ملی کہ آئی فیلٹ کہ سنگی واز ایبل ٹو ہینڈل اٹ کوائٹ ویل, ناٹ بیکاز آف می بٹ بیکاز آف آل دا سپورٹ دیٹ آئی ہیڈ. سو وہ ایک بہت اچھا تھا اس کا کرامت کا ان پٹ. اور پھر اس کے بعد جب کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا یہ خواتین جو ایمبرائڈری کرتی ہیں ان کے ساتھ, تو کرامت کا بہت زیادہ ہیلپ تھی اس میں. جو گھر مزدور جس کو کہتے ہیں, خواتین جو گھر پہ بیٹھ کے ایمبرائڈری کرتی ہیں اور پھر وہ ان کا کام بکتا ہے جا کے آگے, تو اس کے اندر انہوں نے بہت ہیلپ کیا. ہوم نیٹ پاکستان بنا, ہوم نیٹ ساؤتھ ایشیا تھا, ہوم نیٹ پاکستان, ہوم نیٹ انٹرنیشنل تھا, تو کرامت نے اس میں بہت ہیلپ کیا. اور ہوم بیسڈ ورکرز جو ہیں ان کے ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے مختلف پالیسیز اس میں ہیلپ کیا. پھر ایک خاص گھر مزدور خواتین کے لیے ادارہ بنایا جب ساک کی طرف سے بنا, ساک ایسوسیشن آف ہوم بیسڈ ورکرز پاکستان میں. اس میں بھی بورڈ میں ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کیا انہوں نے, ہاؤ ٹو سارٹ آف آرگنائز اینڈ ٹو آلسو اس کے اندر لاز کے اندر کیا کیا کس طرح پالیسیز ان کو کس طرح آپ لیبر میں انکلوڈ کریں, اس میں ہیلپ کیا بہت. سو میرا تو یہ پرسنل ان کے ساتھ بہت اچھا رہا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. ذرا یہ پرویز صاحب کو دے دیں. پرویز. ہاں, یہ اتفاق ہے کہ اسی آڈیٹوریم میں کل یہاں پر ایک انڈین الیکشنز کے اوپر میٹنگ تھی, جس سے ٹریڈ یونینز کے آرگنائزر نے انڈیا کے مہاراشٹرا سے وویک مونٹیرو, تو بات انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ کرامت علی پاسڈ اوے, اور کافی دیر انہوں نے اس کے اوپر بات کی. اچھا, کرامت کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا کہ ان کا ویژن ساؤتھ ایشیا کا تھا, اور جیسا کہ آپ سب لوگوں نے بتایا ہے اور ضیاء میاں نے بھی, کشمیر کے معاملے پر ان کی سوچ بالکل کلیئر تھی. یہاں لوگ گھبراتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہوئے, لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ انڈیا اور پاکستان کشمیر کے اوپر لڑیں, اس کو ایک برج کے طور پر استعمال کرنا چاہیے کہ یہاں سے لوگ اس طرف لائن آف کنٹرول کی اس پار جا سکیں, ادھر سے ادھر آ سکیں, کہ تجارت ہو, اور اس کو ایک برج کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. تبھی ایک ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی ہماری ابھر سکے گی. جو نفرتیں تھیں تقسیم کے وقت, ان کو اس طرح سے ہم کم کر سکیں گے. اور بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور پھر جو بے باکی کے ساتھ اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرامت کے بہت سارے کارنامے ہیں, لیکن یہ جو ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی پر جو وہ زور دیتے تھے, وہ چیز رہے گی, اور ادھر کے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ چیز ہے اور یہاں بھی ہے. تھینک یو. ولیم. جی تھینک یو. میرا کرامت صاحب سے کوئی جو پہلی ملاقات ہوئی وہ ورلڈ سوشل فورم ہوا تھا 2006 میں. تو اسلام آباد سے جو کلچر کو کوآرڈینیٹ کرنا تھا لوگوں کو اور وہاں پہ لے کے جانا تھا, تو وہ میری ذمہ داری تھی. اسلام آباد چیپٹر اس کو کہا گیا. تو ملاقات تو ان سے میری پہلے نہیں تھی, لیکن جو بات ہوتی رہتی تھی کہ کرامت صاحب ادھر دیکھ رہے ہیں. تو جب میں کراچی گیا, ہم تھیٹر گروپ یہاں سے لے کے گئے, کچھ شاعر بھی گئے تھے اور کچھ آرٹیزن بھی یہاں سے لوک ورثہ سے ہم لے کے گئے ادھر. تو وہاں ملاقات ان سے رہی اور بہت اچھا تھا, کیونکہ وہاں میں نے ایک جو ورلڈ سوشل فورم کا تھیم سانگ ہے وہ میں نے لکھا تھا. تو وہ انہیں اتنا اچھا لگا کہ پھر وہ نیا نور سے انہوں نے ریکارڈ کروایا. تو کوئی میرا خیال ہے 1.5 سال بعد یا 2 سال کے بعد جب پروگرام وغیرہ سارا ہو گیا, تو مجھے باری صاحب کا فون آیا کہ کرامت صاحب
अपना तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर इन्होंने दे दिया बैर साहब ने, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि यार विलियम, वो जो आपने पोइम लिखी है वो बहुत पसंद की गई है और हम आपके और नैरा के एजाज़ में एक तकरीब रखना चाहते हैं उधर कराची में। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं खैर उधर चला गया। जो मैं आप जिक्र करना चाह रहा हूँ या मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि पायलर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो पायलर उनमें से एक है। अब उसका हेड होना जो है वो कोई छोटी बात नहीं है। तो जब वहाँ वो प्रोग्राम हो रहा था तो हमको 1 घंटा पहले रात में उधर ही उनके जो ऑफिस बना हुआ था उधर ही रहा। तो जब हम उधर गए तो उसकी कुछ अरेंजमेंट्स हो रही थी। तो करामत साहब जब देखा कि चेयर्स वगैरह लगी हैं तो स्टेज की कुछ उन्हें को हालत ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने सारा कुछ छोड़ा, तो टेबल उठा के इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आम एक वर्कर होता है। इस चीज़ ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि इतना बड़ा आदमी है लेकिन उसके अंदर जो एक एक्टिविज़म है, जो एक बड़े आम आदमी की सतह पे आके एक्ट करना और काम करना, इस काम को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड है तो वो तो किसी को भी कहेगा यार इसको इधर करो, उसको उधर करो, इधर करो, लेकिन ये उनके अंदर नहीं था। वो उनके अंदर एक बड़ा आदमी एक बड़ी पोजीशन पे हो के भी एक आम वर्कर, उनके अंदर एक आम इंसान, एक आम एक्टिविस्ट था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज के हमारे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है कि करामत अली इसलिए बड़ा नहीं था कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था, वो इसलिए बड़ा था कि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हो के भी एक आम इंसान की तरह सोचता और काम करता था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। तारुफ कराइए अपना। मैं बिल्कुल अपना तारुफ कराऊंगी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी जब मास्टर्स की, तो हमें ऑफ़र किया गया था थीसिस पायलर की तरफ से कि हम स्टूडेंट्स का ग्रुप था 7 लड़कियों का, और हम लोगों ने पायलर के साथ वो कंडक्ट किया। उन्होंने हमें कोलैब किया, हमें फैसिलिटेट किया, फैक्ट्री एरियाज़ में लेके गए और सारा। तो वहाँ से इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि करामत से फ़ौरी ही मुलाकात होगी। लाहौर में सैप का कोई कन्वेंशन था प्रॉब्ली, तो वहाँ पे पहली मुलाकात हुई और करामत ने मुझे देखते ही बोला कि भाई यूनिवर्सिटी कंप्लीट करो और ज्वाइन करो पायलर को। तो हम लोगों ने सेकेंड ईयर में हमारा थीसिस स्टार्ट होता था और हम लोगों ने तकरीबन 3 साल करामत के साथ फिर ये सारा फैक्ट्री वर्कर कंडीशंस और इन सब पे काम किया। और उसी में उन्होंने मुझे कहा कि ओके हम आपको एज ए कोऑर्डिनेटर लाहौर ऑफिस आपको हायर कर रहे हैं। तो बस उसके बाद से फिर हम लोगों ने उन्होंने ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए और सारा जैसा सब दोस्त बात कर रहे हैं वही बात कि उनकी जो ह्यूमैनिटी लेवल और उनकी जो जैसे विलियम बात कर रहे हैं कि इतने डाउन टू अर्थ थे कि जब हम यानी एज ए स्टूडेंट गए और उनसे जब बात हुई सारा उनके साथ, तो वो हमें क्योंकि हमें सर बॉस और ये वाली टर्म्स का पता था, तो करामत ने छूटते ही कहा कि नहीं पायलर में कोई सर नहीं है, तुम मुझे नाम से बुलाओगी। तो मेरे लिए बड़ा उस वक्त भी अजीब था कि मैं करामत को करामत कैसे कहूँगी, क्योंकि हमें सर कहने की आदत थी, बॉस कहने की या कुछ। तो उसके बाद से बस फिर इस तरह से ताल्लुक़ रहा, सर से बहुत रब्ता। अभी मतलब उसके बाद छोड़े हुए मुझे तकरीबन 26 साल हो गए हैं पायलर को, बट उनसे हमेशा बर्थडे विश उनकी आती रही, याद रखते रहे, बच्चों के नाम याद थे और मतलब पूछते थे बाकायदा। और इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिली के क्लोज़ बहुत हो गए। और उन्होंने मेरा उनसे हमेशा, मैं जब अभी पीछे मैम ने किसी ने बात की थी कि उनकी कंपनी में आप बोर नहीं होते थे, तो मेरा सर से हमेशा करामत से यही सवाल होता था कि सर आपको कैसे याद रहती हैं डेट्स। मुझे तो थोड़ी सी डेट्स होती हैं तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे लिख के बताना पड़ता है। तो वो हमेशा कहते थे मेरे पास याद रखने के लिए अब डेट्स ही रह गई हैं। तो मेरे लिए बात बात पे इस तरह से चीज़ों को समझाना फिर
کیونکہ ظاہری بات ہے آپ سب سینئر لوگ تھے اور اس وقت بھی موجود تھے سب لوگ, تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہم لوگوں کے لیے بہت ایک ہیلپ فل رہا. اور پھر اس کے بعد جو ہوم بیس ورکرز آرگنائزیشن تھی ان کی ایک ڈیولپ کرنے کا جو پورا ایک عمل تھا, اس پہ میں کرامت کے ساتھ بہت انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اور کوٹ لکھپت کی جتنے بھی فیکٹری ایریاز تھے, شیخو پورہ کی طرف ہم لوگ سارے, تو ہم لوگوں نے جتنا بھی کام کیا وہ سارا کرامت صاحب نے ہم لوگوں کو گائیڈ کیا ایز اے اسٹوڈنٹس اور سارا. تو وہ ابھی بھی جیسے ہی کرامت کے جانے کا ظاہر ہے میسیج آیا, اور ظاہر ہے وہ ساری وہی ابھی سر کو بات کر رہے تھے کہ وہ پیچھے بالکل ایک فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو مطلب ہے کام چھوڑے ہوئے مجھے بہت عرصہ ہو گیا, بٹ میں ابھی جب سے کرامت گئے ہیں میں ابھی تک اسی ایک ایرا میں گھوم رہی ہوں کہ میں نے کس طرح کام کیا اور کس طرح وہ میرے ساتھ ہے, اور اسٹل ہی از ود می. تو اللہ مطلب ان کے درجات بلند کرے. اور تھینک یو بلیک ہول کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے یہ کاوش کی اور مجھے موقع ملا کہ میں کرامت کے لیے آ سکوں, اور کیونکہ میں کراچی تو نہیں جا سکی. اور تھینک یو فار جو بات مجھے بالکل شروع میں کہنی چاہیے تھی, جو اب کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کی اس بات کے اوپر, کہ آج کی یہ میٹنگ جو ہے ریفرنس جو ہے یہ پتن کی طرف سے شروع ہوا. ولیم نے اس کے اوپر مجھے بتایا تھا کہ یہ کام یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, صرف جگہ ہم نے دی ہے یہاں پہ, اور ولیم کا کام ہے کی دعوت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا. میں تھوڑا سا ایک کہہ دوں کہ کرامت جو بات میں سے روک کے رکھی تھی کہ میں بعد میں کہوں گا, کہ اور کہیں بھی کوئی سوشل ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو جو میننگ فل ہو تو کرامت اپنی طرف سے پوری طریقے سے سپورٹ کرنے کا کرتے تھے. تو مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ جب کراچی میں نئے نیوکلیئر پاور پلانٹس لگنے لگے کینپ کے برابر میں K2 K3, تو اس وقت ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے, یہ کام یہاں پہ اگر ہوا تو کراچی شہر بہت خطرے میں پڑے گا. تو اس کی ہمیں وہاں کوئی سپورٹ نہیں تھی, ہم یہاں سے صرف بیانات دے سکتے تھے. کرامت نے اس کے لیے بندوبست کیا, پائلر نے ہمیں وہاں پہ انوائٹ کیا, ہمارے کرایہ وغیرہ ہمارے رہن سہن وغیرہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ اس کے خلاف جو ہم لوگوں نے کیس بنایا تھا وہ پورا کیس جو ہے وہ ان کو وہاں پہ پیش کرنے کا موقع دیا. اور بالآخر یہ کیس جو ہے وہ وہاں ہائی کورٹ تک میں پہنچا, اور ہائی کورٹ میں ایک وکیل مل گئے تھے ہمیں جو فری وکالت کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جو ہم اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ دکھا رہے تھے اس کے اوپر ایک پکڑ جو آئی وہ یہ آئی کہ انالیسس ٹھیک نہیں ہوئی تھی, قانون کے مطابق نہیں ہوئی تھی. لہٰذا ان کو حکم دیا گیا اٹامک انرجی کمیشن کو کہ آپ اس کی دوبارہ کروائیے انوائرمنٹل امپیکٹ انالیسس. وہ ہوئی بعد میں, وہ بھی انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی اس کے اندر, لیکن بہرحال وہ ہو گئی. جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں وہ 4 ریئیکٹر لگانے والے تھے چائنا سے لیے ہوئے, یہ ریئیکٹر 1100 میگا واٹ کے. اب انہوں نے 2 کے بعد وہ روک دیا, اور باقی 2 ریئیکٹر جو ہیں چشمہ میں لگا رہے ہیں وہ. تو ایک امپیکٹ ہوا اس کام کا جو میں بتا رہا تھا کہ, اور وہ اسی بنیاد پہ ہو سکا کہ کرامت نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو. جہاں کہیں بھی کوئی بڑی میٹنگ ہونی ہوتی تھی یا پریس کانفرنس ہونی ہوتی تھی یا ایسی کوئی چیزیں, ان تمام کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو ایک کو یاد آتا ہے کہ ایک بڑا کام تھا جس کے اندر اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم اتنا نہ کر پاتے. اور پھر پاکستان پیس کولیشن نام کی آرگنائزیشن کرامت کے ذہن کی پیداوار تھی, جو انہوں نے یہاں پہ 1998 میں یہاں نیوکلیئر ایکسپلوژنس ہوئے تھے. 1999 میں کرامت اور پائلر اور دوسری آرگنائزیشنز نے مل کر کراچی میں ایک پیس کانفرنس کی تھی. اس میں انڈیا سے بھی لوگ آئے تھے اور یورپ سے بھی لوگ آئے تھے, اور بہت بڑی کانفرنس تھی وہ. اس کانفرنس میں کا نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان پیس کولیشن بنائی گئی, جو اس وقت تک کہنے کو موجود ہے لیکن اتنی ایکٹیو نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. کچھ نوجوان لوگوں کو کی ضرورت ہے کہ وہ آ کے اس کام کو سنبھالیں. ہندوستان میں اس کی بنیاد, اس کے
اس کے وجود میں آنے کی وجہ سے ہندوستان میں اس کی پیرلل ایک تنظیم بنائی گئی CNDP کے نام سے، کیمپین فار نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ اینڈ پیس. وہ اس کے بعد بنی اور اس کے پیٹرن پہ بنی، لیکن وہ زیادہ کامیاب ہے، ابھی تک وہ چل رہی ہے. پاکستان پیس کولیشن جو ہے وہ کم ہو گیا. تو کوئی اور کامنٹ کہیں کسی اور کی طرف سے؟ بشیر صاحب. ڈاکٹر بشیر میرا نام ہے، سائیکالوجسٹ ہوں، سوشلسٹ ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. اچھا میں میرا جو کامنٹ ہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرامت صاحب کی لائف کو، اور میرا خیال ہے کہ انہی کی جو ایج رینج کے کافی ہمارے جو کامریڈ جن کی اب کئی ہمیں چھوڑ بھی گئے اب لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90s آنورڈ خاص طور ٹریڈ یونین آبویسلی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے، اور لیفٹ جو ہے اس میں خاصے جو لوگ ہیں وہ ذرا نرسریز تھیں یہ پالیٹکس کی، تو سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ بھی کیا، اور کرامت صاحب نے بہت سگنیفیکنٹلی ہاں بیٹریاں کم ہو جاتی ہیں، میرے خیال میں ہماری بیٹری بھی اب ختم ہونے والی ہے. آخری کامنٹ آپ کا ہے، اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں. اب جو آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں اسی وہیں سے میں کہتا ہوں، دیکھیں جو کیا وہ جو آبجیکٹیوز انہوں نے آبویسلی پھر وہ جو پولیٹیکل جو مین اسٹریم پولیٹیکل سائڈ جو تھی انہوں نے ابینڈن کی، لیکن ان کے اندر وہ جراثیم پھر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے ابھی زیدی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ایک براڈ ایک کولیشن کرنا چاہ رہے تھے پروگریسو فورسز کی اور اس طرح کی. تو پوائنٹ میرا یہ ہے جو لوگ ان سے ریلیٹڈ بھی ہیں، کیا ہم وہ آبجیکٹیوز یہ انہی کی طرح کے لوگ، انہوں نے آرگنائزیشن تو بہت اچھی لیڈ کی، پائلر میرے خیال میں لیبر ریسرچ کی پائلر سے پہلے میری میموری میں نہیں ہے، شاید ہو، لیکن ریسرچ کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی لیبر کی ریسرچ کی. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. صحیح بات ہے کہ ویسی آرگنائزیشن نہیں تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ باتیں ساری ہو گئیں. اور کوئی میں ایک چھوٹی سی بات کروں؟ ہاں بصیر نبی ضرور. میں ذرا ناصر زیدی پہ غصہ اتارنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب نے PFUG کی جنرل سیکرٹری کے بعد اس کی صدارت نہیں سنبھالی. آج PFUG یعنی براڈر بیسڈ آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن PFUG کا عالم یہ ہے کہ آج یہ خبر پڑی ہے کہ امتیاز عالم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے جنگ والوں نے، اور PFUG بالکل خاموش ہے. مطلب یہ ان کو یہ خود ناصر زیدی کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ساتھ جیل بھی گزاری ہے ان کے، تو ان کو تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے PFUG. میرا خیال ہے اس پہ ذرا یہ غور کریں اور کوشش کریں کہ اس کو پھر سے آرگنائز کریں، ورنہ کتنے گروپ بن گئے اور سب جو ہے بڑا پیسہ ویسا کما رہے ہیں PFUG کے نام پر. تو ذرا ادھر دیکھیے گا. شکریہ. تو میرا خیال ہے کہ تقریب کو ختم کیا جائے. وہ آپ لوگوں کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اور خیالات. جی شکریہ آپ کا.